बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व सहाबी सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने एंड तक ज़रूर देखनी है और इसको शेयर भी करना है। आज मेरा टॉपिक होगा कि ज़िंदगी में सुख और सुकून कैसे हासिल करें, और क्या सुख और सुकून दो अलग अलग चीज़ें हैं और इनको हासिल कैसे करें। वीडियो एंड तक देखनी है। सुख और सुकून वाकई बांट देने में है, तकसीम करने में है। रहमान और रहीम की सिफ्त में यही राज छुपा हुआ है। लेकिन इसकी लॉजिक ये है कि रहमान है कौन? रहमान वो अहद माबूद हकीकी जो कायनात और इंसान को अपना फजलो करम बिला शर्त बिला तफरीक रंगो नस्ल मज़हब व अकीदा बिला हिसाब बिला बदले और बिन मांगे अता करे, वो रहमान की ज़ात है जो बग़ैर किसी रंगो नस्ल के, बग़ैर किसी तफरीक के, बग़ैर किसी मज़हब के, रंग के, अकीदे के, बग़ैर बदले लेने के कि कोई उसका नेमल बदल कोई उसको बदला दे, जो अपना फजल और करम तकसीम करे, वो है रहमान। और दुनिया की कोई ताकत इन तमाम शराइत पर फयाजी और सहावत नहीं दिखा सकती। अब जो इंसान खुदाए रहमान की सिफत पर सहाफत की मुकम्मल कोशिश करे, वो रहीम बन गया और रहमत हुआ। इसलिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका ही सिफ़ात आलिया की मुजस्सम रहीमी सिफ्त पर रहमतुल आलमीन कहलाई। अल्लाह रहमान है और अल्लाह ताला बग़ैर रंगो नस्ल की तफरीक के हर इंसान पे, बग़ैर अकीदे के, मज़हब के, अल्लाह ताला हर बंदे पे अपना फजलो करम अता करता है। अब जिस बंदे में ये टोटल सिफ़ात पाई जाएं, वही रहमतुल आलमीन कहलाने का हक रखता है। चूँकि इंसान का दिल, रूह और जिस्म खालिक की मलकियत है, तो चाहिए कि वो अल्लाह को माने या ना माने। देने, बांटने और सहावत के अमाल और आदत इंसान की रूह पर खुशी के असरात डालती है। जब इंसान अल्लाह ताला की सिफत पे अमल करता है, वो सहावत करता है, तो उसको वाकई खुशी होती है, क्योंकि उसका जिस्म, उसकी रूह उस मालिक की मलकियत है। क्योंकि इसने असल हालिक की सिफात पर अपनी सिफात रखी हैं, जिससे वो खुशी महसूस करता है। और रूह नूर है, रूह नूर है, और लतीफ़ होने की वजह से अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम में जो फूंका, वो नूर यानी रूह, जो मार्फत इलाही की सिफात हैं, जो आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाने के बाद जिस्म में डाली गई, ये अल्लाह की मलकियत है। जिस्म मादी है और मादियात का ताल्लुक कायनात यानी आलमे नासूत से है। रूह का ताल्लुक आलमे हाहूत से है। रूह और जहान से है, जिस्म और जहान से है। ये बात हमें समझना होगी। आलमे जबरूत जो माती दुनिया से परे का मुकाम है, उस रात के लिहाज से रूह से जुड़ा है। इसलिए जो रूह पर वारिद हो सका, इसकी लताफत तो कसाफत का असर मादी जिस्म पर होगा। इसलिए असल सुकून रूहानी हुआ और सुख जिस्मानी हुआ। जो सुख पहुंचेगा, सुख का ताल्लुक इस जहान से है, जिस्म का ताल्लुक इस जहान से है, रूह का ताल्लुक आलमे हाहूत से है। रूह ऊपर से आई, उसका ताल्लुक इसी और जहान से है। जिस्म का ताल्लुक इस जहान से है। इसलिए सुख जिस्म को होता है, सुकून रूह को होता है। दोनों का कंफर्ट लेवल एक दूसरे के साथ जिस्म और रूह के ताल्लुक से जुड़े हैं। इसलिए सुख दे देने, बांट देने में है, जिस पर अल्लाह ताला
دینے والے ہاتھ کو تھام لیتا ہے وہ دنیا میں 10 دنیا میں دیتا ہے اور 70 آخرت میں نوازتا ہے۔ دینے والے بندے کو اللہ اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے کاشان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھلے 7 دن چولہا نہ جلے لیکن کوئی سائل خالی واپس نہیں جاتا تھا۔ دینے اور ہونے میں فرق ہے جناب، اس لیے دینے والا ابدی خوشی رکھتا ہے اور جس کے پاس ہو رکھنے والا اور کے غم میں ہمیشہ مبتلا رہتا ہے۔ دینے والا ہمیشہ سکون میں ہوتا ہے چونکہ اس کے پاس جو صفات ہیں وہ اصل خالق کائنات کی صفات ہیں جو اس کے پاس اللہ کی عطا سے آئی ہیں، اور جس ذات بابرکات کے پاس یہ صفت کلی طور پر موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی عطائی صفت کلی طور پر ہے، وہ صفت رحمت للعالمین کہلائی۔ یہی وجہ ہے کہ رحمت للعالمین کے در پہ کوئی بھی آنے والا سوالی کبھی خالی نہیں جاتا تھا، ہر کوئی یہاں سے جھولی بھر کے جاتا، خیرات لے کے جاتا۔ ایک دفعہ تاجدار کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف کے بازار سے گزر رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے ساتھ تھے کہ راستے میں ایک مجنون عورت آپ کو ملی، اس نے آپ سے بات کرنا چاہی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو چھوڑ کے ایک طرف لے کے اس کو کھڑے ہو گئے اور اس کی پوری بات سنی، جو وہ بولتی رہی سرکار سنتے رہے، جو وہ بولتی رہی آقا سماعت فرماتے رہے۔ اب صحابہ کرام نے جب اس نے بات پوری کر لی اور وہ چلی گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تاجدار کائنات کی پاک بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ عورت تو مجنون ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے اتنا ٹائم اس کی بات سنتے رہیں، یہ تو بولتی رہتی ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب عطا فرمایا کمال کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پورے اس جہان میں، ہر عالمین میں، ہر عالم میں اور پورے مدینہ المنورہ میں سوائے میرے کوئی بھی ذات رحمت للعالمین نہیں ہے۔ میں پورے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں اور میں پورے مدینے میں ہی تو رحمت ہوں، تو میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائے؟ میں ہی تو سنوں گا، اگر میں ہی نہ سنوں اس کی بات تو کون سنے گا اس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں عالمین کی رحمت بن کے آیا ہوں، اور رحمت سب کے لیے ہوتی ہے، رحمت اسپیسیفک کسی ایک کے لیے نہیں ہوتی، رحمت صرف اس کے لیے نہیں ہوتی کہ جس کا دماغی توازن ٹھیک ہو، جو دانشور ہو، انٹلیکچوئل پرسن ہو، ذہین ہو، فطین ہو، سمجھدار ہو، باشعور ہو، اس کے لیے نہیں ہوتی، رحمت سب کے لیے ہوتی ہے۔ عالمین کا مطلب یہی ہے کہ رحمت سب کے لیے، اس میں چرند پرند انسان جانور ہر جہان کی وہ شے جو وجود رکھتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑوں کے لیے، پتھروں کے لیے، پانیوں کے لیے، درختوں کے لیے، جانوروں کے لیے، درندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، انسانوں کے لیے، ہر کسی کے لیے رحمت بن کے آئے۔ انبیاء میں، اس میں ملائکہ شامل ہے، انبیاء شامل ہے، ہر شے جو وجود رکھتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کسی کے لیے رحمت بن کے آئے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ ہے رحمان، اس نے پھر حضور کو عالمین کی رحمت بنایا۔ دوستو، ہم رحم کریں تو ہم پہ رحم ہونا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ذات بھی اس مرقع رحمت کی نگاہ میں آئے، اس منبع نور، منبع رحمت کی نگاہ میں ہو، ہم پہ رحم کیا جائے، ہم اللہ تعالیٰ سے، آقا کریم سے رحمت کے طلبگار ہیں، تو اس کے لیے ہمیں رحم بانٹنا ہوگا،
ہمیں رحم کرنا ہوگا، ہمیں کسی کے لیے رحمت بننا ہوگا، کسی پہ رحم کرنا ہوگا، تو ہم پہ رحم ہوگا۔ رحم کرو گے تو رحم ہو جائے گا۔ جب آپ رحم بانٹنے لگیں گے نا تو آٹومیٹک آپ کو سکون ملتا جائے گا، آپ کو جسمانی سکھ اور آپ کو وہ روحانی سکون ملے گا۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم ہمیشہ اس چکر میں ہوتے ہیں، اور جتنی چیزیں ہمیں منع کی گئی نا ہم انہی سب پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم دولت زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیں گے، ہمارا مکان اچھا ہوگا، ہماری گاڑی اچھی ہوگی، ہماری خوراک اچھی ہوگی، ہم مالدار ہوں گے، بے بہا دولت رزق خزانے ہمارے پاس ہوں گے، اور ہمارا بینک بیلنس اچھا ہو جائے گا، تو یہ سب آ جائے گا تو ہم پرسکون ہو جائیں گے۔ غلط، بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ ہم کو، بہت بڑی۔ جن کے پاس یہ سب کچھ ہے نا، اٹس اے ٹرو، یہ بالکل سچ ہے، اٹ از اے ریالٹی، یہ حقیقت ہے۔ جن کے پاس بینک بیلنس، گاڑیاں، مال دولت، خزانے، جائیداد، جگیریں سب ہے نا دوستو، وہ رات کو سکون کی اور نیند کی گولی کھا کے سوتے ہیں۔ ان کو نیند ہی نہیں آتی، ان کی زندگی میں کوئی سکون نہیں ہے، کیونکہ سکون کا تعلق کسی شے سے نہیں ہے، سکھ کا تعلق کسی شے اچھے مکان سے نہیں ہے۔ سکھ جسمانی ہوتا ہے، سکون روحانی ہوتا ہے۔ سکھ آپ کا جسمانی ہوگا، جب آپ کسی جسم کو سکھ پہنچائیں گے تو آٹومیٹک آپ اپنی ذات میں محسوس کریں گے۔ آپ نے چیک کیا ہوگا، سب سے بڑا نسخہ آپ کو دینے جا رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنے جسمانی سکھ ہوتا ہی جسمانی ہے، اس کے لیے اب مثبت سوچیں، پازیٹیو سوچیں، اب معاف کر دیں، معاف کر دیں۔ فتح مکہ کے موقع پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دیا، اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا، اور تاجدار کائنات نے عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ بدترین دشمن آپ کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے کے لیے آ گئے۔ ہمارے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں یہ چھپا ہوتا ہے، ہم نہیں معاف کر سکتے، اور معافی زیادتی پہ ہوتی ہے۔ یہ میں بار بار ریپیٹ کرتی رہتی ہوں اکثر اوقات اپنے خطابات میں بھی، معافی ہوتی ہی اس بات پہ ہے جس پہ آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر گیا یا کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دیں، پلٹ کے اس کا جواب نہ دیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم اگر نہ اس سے بدلہ لے سکیں تو ہم پھر بد دعا پہ اتر آتے ہیں، اور بد دعا بھی ایک اصل میں انتقام ہی ہوتا ہے، کہ جب ہم انتقام نہیں نہ لے سکتے تو پھر ہم اس کو بد دعا دیتے ہیں، تو پھر معاف تو ہم نے نہ کیا اس کو۔ ہم نے کہیں نہ کہیں تو ہمارے ذہن میں وہ بات بیٹھی ہوئی ہے نا، ہم چپ ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم بدلہ نہیں لے سکتے، تو ہمارے اندر اگر ہم بد دعا دے رہے ہیں تو مطلب کہ انتقام لینا چاہتے ہیں لیکن لے نہیں سکتے، تو معافی تو نہ ہوئی۔ ہم اس لیول پہ سوچیں کہ ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں کیا ٹوٹل سچے ہیں؟ اگر ہم نہیں ہیں تو پھر ہمیں معاف کرنا ہوگا، تو ہمیں وہاں سے معافی آٹومیٹک مل جائے گی۔ اور معاف کر کے کسی کی زیادتی میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں، آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ جب آپ کے ذہن میں ہوگا نا فلاں نے میرے سے زیادتی کی ہے، فلاں نے ایسا کیا ہے، تو آپ بے چین رہیں گے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم بے چین رہتے ہیں، اس کی ریزن کہ ہمارے اندر وہ انتقام کی آگ بھڑکتی ہے جو الٹا ہمارے جسم کا نقصان کر رہی ہوتی ہے۔ ہم الٹا بیمار ہوتے ہیں، ہمارا بی پی ہائی لو ہوتا رہتا ہے، ہائی کرتے رہتے ہیں ہم اس کو، الٹا ہم اپنا جسمانی نقصان کرتے ہیں، فائدہ تو اس کا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم معاف کریں گے تو ہم جسمانی طور پہ پرسکون ہو جائیں گے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ہم معاف کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کریں گے، اور ہم معاف کر کے تاجدار کائنات کی سنت مبارکہ پہ عمل کریں گے، کیونکہ حضور نے ہمیشہ معاف فرمایا، آقا کریم ہمیشہ بدترین دشمنوں کو بھی معاف فرماتے تھے۔ تو ہم ایک اللہ کے حکم کی پیروی کریں گے، دوسرا ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں گے، تو اللہ کی حکم کی تعمیل کی اپنی برکت ہوگی، حضور کی سنت کی پیروی کا اپنا ثواب، اجر اور نگاہ کرم ہوگی، تو اس طرح ہمیں وہ روحانی سکون ملے گا۔
چونکہ روحانی سکون جو ہے ہماری روح کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. تو جب ہم ان دو ہستیوں کی، اللہ کے حکم کی تعمیل، حضور کی سنت پہ عمل، تو ہماری روح کو سکون ملے گا. وہاں ہم جھکے ہوئے سر تسلیم خم کر دیں گے، تو ہم ان کو بھی راضی کر لیں گے کیونکہ ہم نے ان کے حکم کی تعمیل کی ہوگی، ہم نے آقا کریم کی سنت پہ عمل کیا ہوگا. اور دوسرا، جب ہم کسی کو معاف کریں گے، زیادتی کا بدلہ نکال دیں گے، معاف کر دیں گے، تو ہمارا جسم سکھ میں آ جائے گا. اس کے لیے ہمارا بی پی ہائی لو نہیں ہوگا، ہمیں ذہنی طور پہ مطمئن ہو جائیں گے. اور قلبی سکون ذہنی سکون سے جڑا ہوتا ہے. جب ہمارا دل مطمئن ہوگا تو آٹومیٹکلی ہمارا ذہن جو ہے، وہ دماغ ہے، وہ کام کرنا، اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے گا. جب سوچنا چھوڑے گا تو ہماری پوری جسم فٹ ہوگا، کیونکہ ہمارا جسم تب تھکتا ہے جب ہمارا دماغ تھکتا ہے. ہم اپنے دماغ میں کئی ایسی چیزیں سوچتے رہتے ہیں، یہ ورکنگ کرتا رہتا ہے. اور جب دماغ ہمارا ورکنگ کرتا ہے تو آٹومیٹکلی ہمارا جسم تھک جاتا ہے. ہمارا جسم کبھی کام کرنے سے اتنا نہیں تھکتا جتنا دماغ کے کام کرنے سے تھکتا ہے. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز چل رہی ہو جس کو ہم ٹینشن بولتے ہیں، پریشانی بولتے ہیں، تو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، تب بھی ہم تھکے ہوتے ہیں، ہمارا جسم کام بھی نہیں کرتا، ہم بیٹھے ہم سے اٹھا ہی نہیں جاتا. تو اس وقت ہمارے ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے، لیکن ہمارا برین کام کر رہا ہوتا ہے، ہمارا ذہن کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارا جسم تھک جاتا ہے. جب ہم کسی کو معاف کر دیں گے تو ہمارا دل پرسکون ہوگا. جب ہمارا دل پرسکون ہوگا تو صاف ظاہر ہے ہمارا دماغ کام نہیں کرے گا، وہ بھی فارغ ہوگا، وہ اس طرح سوچے گا ہی نہیں. تو اس کو بھی ہمارا جسمانی سکھ بھی ملے گا اور روحانی سکون بھی ملے گا ایک معاف کرنے سے. اور سکون جناب اسی سے جڑا ہوا ہے. نمبر 2، مثبت سوچیں، ہمیشہ پازیٹیو سوچیں. کبھی اپنے ذہن میں، اور سب سے بڑی غلطی ہم یہاں کرتے ہیں، ہمیشہ ہمارے ذہن میں کوئی نہ کوئی چل رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہوا تو ایسا ہو جائے گا، اس بندے نے فلاں بات تب کی، اس کا مطلب یہ نہ ہو. ہم اس کے چکر میں رہتے ہیں. چھوڑ دیں سب، اچھا سوچیں، پازیٹیو، ہر کسی کے بارے میں اچھا سوچیں. اگلے بندے نے آپ کو گالی بھی دی ہے تب بھی اچھا سوچیں، چھوڑ دیں. آپ کہیں کہ شاید وہ بیچارہ غصے میں ہو، شاید اس بیچارے کا کوئی مسئلہ چل رہا ہو، تو یہ سوچیں. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مثبت سوچنے سے بھی آپ کو سکون ملے گا، آپ ذہنی اور جسمانی سکون میں آ جائیں گے. آپ یہ سوچیں نا کہ ہمارا اللہ کس کس کو کیا نہیں دے رہا، تو کیا سارے تو اس کو مانتے ہی نہیں، تب بھی وہ دے رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ میرا فرما بردار ہے، یہ نافرمان ہے، یہ نمازی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ پرہیزگار نہیں ہے. تو یہی صفت جو ہے نا معاف کرنے کی، مثبت سوچنے کی، یہی فقیری ہے اور یہی اللہ کے ولیوں میں پائی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے در پہ ہر آنے والا بندہ کوئی خالی نہیں جاتا. وہ کسی کے ساتھ کوئی عداوت، کوئی دشمنی نہیں رکھتے، ان کی کسی سے نہیں ہوتی. ریزن کیا ہے؟ کہ وہ معاف کر دیتے ہیں. اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو نفع دینے والے بن جائیں، اور سب میں سے آپ میں سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. اور یہ آقا کریم کا بھی فرمان ہے کہ نفع پہنچاؤ. تو نفع کیا ہے؟ ہمیں حکم کیا ہے کہ آپ اپنے ہمسائے کو چیک کریں، اس نے کھانا کھایا؟ اگر اس نے نہیں کھایا تو ہم پتہ تو کر سکتے ہیں نا. پتہ کرو گے تو آسانی ہوگی. اچھا، ہم اس کا پتہ کریں گے، ہمارے اللہ کے حکم کی تعمیل بھی ہوگی، آقا کریم کی سنت کی پیروی بھی ہوگی، اور وہ بندہ جب آپ اس کی ہیلپ کریں گے، اس کو کھانا کھلائیں گے، تو آٹومیٹک آپ اس بندے کی نظر میں بھی اچھے ہو جائیں گے. تو صاف ظاہر ہے جب وہ آپ کو اچھا سمجھے گا، وہ آپ پہ خوش ہو جائے گا، تو آپ کا یہ جسمانی سکون ہوگا. تو آپ کا ذہنی سکون کیا ہے؟ کہ آپ نے اپنے نبی پاک کی سنت پہ عمل کیا ہے، آپ نے اپنے مالک حکم کی تعمیل کی ہے. انہوں نے کہا تھا نا پتہ کرنا ہے ہمسائے کا، ان کا فرمان ہے. تو ایک بندے کو آپ نے پوچھا تو بندہ آپ پہ راضی ہو گیا کیونکہ آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا. یہی وجہ ہے دوستو کہ یہ چیزیں ہمیں بدلنا ہوں گی. اس پہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بھی ضرور بات کروں گی. چونکہ یہ ایسا موضوع ہے کہ گھر گھر کا یہ مسئلہ ہے اور ہماری پوری دنیا اس میں ملوث ہے. کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کیا کر رہے ہیں. ہر بندہ سب کچھ، جس کے پاس اچھا مکان ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کی اولاد نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کی ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے بچے پڑھ رہے ہیں وہ بھی پریشان ہے، جس کے نہیں پڑھتے وہ بھی پریشان ہے، جس کے بچے کامیاب ہیں وہ بھی پریشان ہے، جس کے نہیں وہ بھی پریشان ہے. اور ریزن کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنی خود ساختہ پریشانیوں میں ہے. اور اس کا سب سے بڑا حل سکون کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ الا تطمئن القلوب. خدا کا
واسطہ ہے اس بات پہ آؤ کہ اللہ فرماتا ہے بے شک خبردار خبردار میرے ذکر میں ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، اور اسی کے ذکر سے ہی دل کو سکون ملے گا۔ اسی کی یاد میں آ جاؤ، اسی کے ذکر میں آ جاؤ، دل کا سکون آپ کے پاس آٹومیٹک آ جائے گا۔ بات کو اچھی لگی اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، نیکسٹ ویڈیو میں بھی اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ڈھیر سارا سکون اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ اللہ